अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसे तारीख में पुरस्कार और मुतनाज़ा तरीन माना जाता है। रासपुटीन वो शख्स जो एक आम किसान से रूस के शाही ख़ानदान के करीब पहुंचा और पूरे रूस में मशहूर हो गया। कुछ लोग उसे रूहानी रहनुमा कहते थे तो कुछ उसे धोखेबाज समझते थे। इसकी ज़िंदगी हैरतों से भरी हुई है और इसकी मौत आज भी एक राज है। क्या वो वाकई कोई रूहानी ताकत रखता था या वो सिर्फ चालाकी से लोगों को अपने काबू में करता था? आज की वीडियो में हम रासपुटीन की ज़िंदगी की इन कहानियों पर बात करेंगे जो उसे एक मुअम्मा बनाती है। तो आखिर तक हमारे साथ रहें। गुनाहों की तबलीग करने वाला जिसे पीर भी कहा गया और शैतान भी। वो कहता था, मेरे एक हाथ में कलीसा और दूसरे हाथ में रूस की हुकूमत है, दुनिया भी मैं। वो जिनसी बेराहरवी की अलामत बनकर रह गया। जिनसी बेराहरवी की तारीख इस तिलिस्मी शख्सियत के बगैर कभी मुकम्मल नहीं कहला सकती। इंतहा दर्जे की अय्यारी, मक्कारी, अय्याशी और उबाशी इसकी फितरत में शामिल थी। इसकी इसी जिनसी वहशत ने बादज़ा ऐसे गुल खिलाए कि शर्म हया और इंसानियत का जनाजा निकाल कर रख दिया। वो इतना गलीज़ था कि ताज़ा हवा इसके जिस्म से टकरा कर बदबू बन जाती थी। चरब ज़बानी तो जैसे उसे गुट्टी में मिली थी। जब वो बोलता तो मुखासिबीन और मुतरजीन को महसूस होता था कि जैसे इनकी ज़बानें खामोश हो गई हैं। रासपुटीन की शख्सियत के तमाम मनफी और काबिल नफ़रत पहलू के बावजूद इसके अकीदतमंदों की तादाद लाखों तक पहुंच गई थी। इन लोगों का ख्याल था कि रासपुटीन खुदा का सच्चा वली और हामिल रूह अक़दस है। मुखालिफिन उसे इंसान के रूप में शैतान समझते थे। वो कहते थे कि अय्याश और बदकार खुदा का वली कैसे हो सकता है। रासपुटीन का असली नाम गैरी गोरी एफिमोविच रासपुटीन था। उसे प्यार से गरीसा कहकर पुकारा जाता था। वो सन 1871 में रूस के इलाके साइबेरिया के एक गांव पोक्रोढस्की में पैदा हुआ। दरखुद टोर की खानगाह के पैरोकारों को खलास्ती कहा जाता था। इस दरसगाह में तालीम पाने वालों का अकीदा था कि इंसान कितना ही गुनहगार क्यों न हो जाए, खलास्ती फ़िरके के मखसूस ज़ाब्तों को अपनाने से दुनिया ही में जन्नत का मज़ा पा लेता है। इस फ़िरके का बानी डैनिला फलाश था। ईसाईयत का पैरोकार होने के बावजूद वो बहुत सी खुदसाख्ता इबादत और मनगढ़ंत नज़रियात का ज़बरदस्त मुबल्लिग था। इस फ़िरके के पैरोकारों के खुफिया मस्कन जिनमें करामात का ज़हूर होता था, आम झोपड़ियों की शक्ल में होते थे। वो क्या खुफिया करामात होती थीं। हर हफ्ते की शाम को मर्दोज़न इन इबादतगाहों में जमा होते। मर्द दाएं जानिब और औरतें बाएं जानिब बैठती थीं। फिर इनमें से एक अफजल तरीन मर्द और एक अफजल तरीन औरत का इंतखाब किया जाता। हाज़रीन इन्हें मसीह और मरियम कंवारी का दर्जा देते। सदर मजलिस की इजाज़त से इब्तदा में गाना गाया जाता जो मजहबी नवैयत का होता था। बादशाह तमाम मर्द और औरतें अपने कपड़े उतार कर सिर्फ एक कमीज़ पहन लेते। बस में एक मेज़ मौजूद होती जिस पर 12 अदद मोमबत्तियाँ जलाई जाती। इन मोमबत्तियों के गिर्द नीम बरहना मर्दोज़न वालिहाना रक्स करते। रक्स में शामिल हर शख्स एक दूसरे के पीछे दायरे की शक्ल में नाचते या फिर अकेले ही घूमते रहते। रफ्ता रफ्ता जिनसी रक्स में इस कदर तेज़ी और शिद्दत पैदा होती कि रकास हर चीज़ को घूमता हुआ महसूस करते। इनके नज़दीक यही वो वक्त होता जब खुदावन इनके दरमियान आकर गुनाहों की बख्शिश का ऐलान करता था। खुदा को दरमियान में महसूस करके इन रक्स में लोग होश व हवास से बेगाना हो जाते। हर शख्स पर वजद तारी हो जाता, यहाँ तक कि बर्फानी रातों में भी फर्श पसीने की वजह से गीला हो जाता। सुबह के इसार नमूदार होते ही वो अपनी कमीज़ें सीनों तक उठा लेते और फिर रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ही उतार देते। रक्स जारी रहता। इंसान की जिनसी वहशत का रक्स, इसे वो निजात का जरिया समझते थे। कुछ देर बाद मोमबत्तियाँ बुझा दी जाती। अब तमाम रक्स करने वाले उम्र और रिश्ते की कैद से बेनियाज होकर एक दूसरे से जिनसी लज्जत लेते। इनका ख्याल था कि मदहोशी के दौरान जिनसी इख्तिलात की हालत में जब इनका शऊर और इरादी कुव्वत ख़त्म होती है तो गैर मरई मुक़द्दस रूह का असर इन तक पहुँचना शुरू हो जाता है। इस फ़िरके की तालीमात ने रासपुटीन को बेहद मुतासिर किया। इसको यकीन हो गया कि गुनाह के ज़रिए इंसान नई ज़िंदगी हासिल कर सकता है। रासपुटीन ने जिनसी रक्स का मर्द कामिल बनने के लिए इस फ़िरके के तमाम अकायद को कबूल कर लिया
اور صالحہ سال درخود طور کی خانقاہ میں گزارے۔ خلاصی فرقے کی تمام تعلیمات پر دسترس حاصل کرنے کے بعد وہ مکاری نام کے ایک راہب سے ملا جو درخود طور خانقاہ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک جنگل میں رہتا تھا۔ مکاری نے راسپوٹین کو ترک دنیا کا درس دیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس نے سیلانی بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی سال تک کشکول ہاتھ میں پکڑے اور روٹیوں کا تھیلا گلے میں لٹکائے گاؤں گاؤں گھومتا رہا۔ برس گزرتے رہے، وقت آگے بڑھتا رہا۔ راسپوٹین کی ماں بیٹے کی جدائی کا داغ دل میں لیے دنیا سے چلی گئی۔ بوڑھا باپ صرف گرجا گھر کا ہو کر رہ گیا، لیکن پردیسی اور سیلانی راسپوٹین گھر سے نکل کر دوبارہ واپس آنا ہی بھول گیا۔ اچانک ایک دن راسپوٹین اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی اہل خانہ کی مسرت انگیز چیخوں نے بستی والوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس کا باپ، بچے اور بیوی اسے وہ راسپوٹین سمجھ رہے تھے جو ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن بہت جلد ان سب کو احساس ہو گیا کہ ہم لا حاصل جستجو کر رہے ہیں۔ یہ درویش ہم سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے ہمارے راسپوٹین کو اپنے ہی اندر کہیں دفن کر کے یہ نئی صورت اختیار کر لی ہے۔ راسپوٹین نے پادریوں کے سے انداز میں ہاتھ بلند کر کے سب کو دعا دی اور تہہ خانے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اسے اپنے آپ کی بھی خبر نہ رہی۔ وہ روتا، چیختا، چلاتا اور کانپتا اور مسلسل اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا ایک ہی فکرہ دہرائے جا رہا تھا: او معبود رحم کر۔ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے راسپوٹین کی اس حالت سے اس کے گھر والے اور اہل خانہ تو کیا، مقامی گرجے کا پادری فادر پیٹر بھی شدید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، لیکن وہ کیونکہ کلیسائی نظام کا حصہ تھا اور مسیح پیشوا راسپوٹین کی سرگرمیوں کو اپنے لیے خطرناک قرار دے رہے تھے، لہٰذا اسے بھی راسپوٹین کو جادوگر کہہ کر اس کی مخالفت کرنا پڑی۔ لیکن یہ مخالفت برائے نام اور غیر مؤثر تھی، کیونکہ راسپوٹین کی پراسرار طاقت تیزی سے گرد نواح کے باشندوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی، یہاں تک کہ نہایت مختصر مدت میں دور دراز سے روزانہ بہت سے لوگ اپنی مرادیں مانگنے اس کے گھر آنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر فادر پیٹر نے حکومت کو ایک طویل رپورٹ بھیجی، جس میں راسپوٹین پر خلاصی فرقے کا پیروکار اور عیسائیت دشمن ہونے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ حکومت نے تحقیقاتی کمیشن قائم کیا، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ اس کی وجہ لوگوں میں راسپوٹین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت تھی۔ عام لوگ بضد عقیدت اسے فادر گیری گوری کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ 3 ہفتوں کی سخت ترین چلہ کشی اور ریاست کے بعد وہ اپنے گھر کے تہہ خانے سے نکلا۔ نعروں کے شور اور لوگوں کے ہجوم میں اس نے اپنا پہلا مذہبی خطبہ دیتے ہوئے کہا: میں تمہیں جو مسرت بخش پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں کے ذریعے نجات کا راستہ۔ گناہوں میں سر تاپا غرق ہو جاؤ تاکہ گناہ ہار مان جائے، اس کے بعد جنت اور تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اس تقریر کو ختم کر کے وہ گھر میں داخل ہونے کے بجائے قریبی دریا کے کنارے ٹہلتا ہوا لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ راسپوٹین کی ماورائی طاقتوں، روحانی کرشموں اور ولایت کے قصے روس بھر میں مقبول ہو گئے، اور نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ روس کا شورِ آفاق بزرگ اس غلیظ دہقانی آوارہ گرد کا مداح ہو گیا۔ اب تو انتہا ہو گئی۔ لاتعداد لوگ پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھ چومتے اور قدموں میں ڈھیر ہوتے رہتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ اب اس کی کرامات کے چرچے گلی کوچوں سے اٹھ کر زار روس کے محل تک پہنچ چکے تھے۔ روس میں بادشاہ کو زار کہتے تھے۔ اتفاق سے ان دنوں زار روس نکولس دوم اور زرینہ ایلیک، جسے سن شائن کے نام سے پکارا جاتا تھا، مسلسل غم اور حوادث کی زد میں تھے۔ زار حکومت کے خلاف احتجاج تیز ہوتا جا رہا تھا۔ زرینہ ایک کے بعد دیگرے 4 لڑکیاں پیدا کر چکی تھی۔ آخرکار جب ان کے یہاں سلطنت کا وارث شہزادہ الیکسی پیدا ہوا تو وہ ہوموفیلیا جیسے موذی مرض کا شکار ہو گیا۔ اس خبر نے زار اور زرینہ کو تڑپا کر رکھ دیا۔ بہت علاج ہوئے، مگر الیکسی دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب راسپوٹین سینٹ پیٹرز برگ میں تھا۔ ہوا یوں کہ پہلے سے ہی بیمار ولی عہد الیکسی کھیلتے ہوئے چوٹ لگنے کے باعث داخلی جریان خون کا شکار ہو گیا۔ درد اس کے ناتواں بدن کو چاٹے جا رہا تھا۔
اور ملک بھر کے معالج بے بس ہو گئے تھے۔ کوئی علاج کارگر نہ ہو رہا تھا۔ ولی عہد کی کمزوری موت کی نقیب بنتی چلی جا رہی تھی۔ فادر فیوفان کے ذریعے راسپوٹین نے زرینہ کی دوست سناٹا کے محل تک رسائی حاصل کی۔ سناٹا نے زرینہ سے اس کے پیر کامل کا ذکر کیا۔ زرینہ نے زار روس نکولس دوم سے بات کی اور وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی امید میں اس بات پر تیار ہو گیا کہ راسپوٹین محل میں آ کر ولی عہد کا علاج کرے۔ راسپوٹین کو خفیہ طور پر بغلی راستے سے شاہی محل لایا گیا۔ اس نے زار اور زرینہ کو باری باری گلے لگایا اور اس کا ایک بوسہ لے کر بیمار ولی عہد سے کہا، گھبراؤ مت، بالکل تندرست ہو جاؤ گے۔ ولی عہد الیکسی نے اجنبی کی آواز سنی، بے ہوشی سے ہوش میں آ کر مسکرانے لگا۔ یہ پہلی کرامات تھی۔ راسپوٹین نے اس کے جسم پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ درد غائب ہو گیا۔ بچے کے زردی مائل ہونٹ گلابی مائل ہونے لگے۔ یہ دوسری کرامت تھی۔ راسپوٹین نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، مجھ سے باتیں کرو۔ یہ تیسری کرامت تھی۔ زار اور زرینہ راسپوٹین کے مداح بن گئے۔ وہ رخصت ہوا تو زرینہ نے عقیدت سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ راسپوٹین بولا، میری دعاؤں کی طاقت پر یقین رکھو، تمہارا بچہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ محل میں آتا رہا، یہاں تک کہ ہر کوئی اس کا عادی ہو گیا۔ ولی عہد کو اس کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ یہی حال زار اور زرینہ کا تھا، جو ہر رات اسے بوسہ دینے جیسی ناگوار زحمت محض اپنے بیٹے کے لیے اٹھاتے تھے۔ حقیقت میں تو ولی عہد کی راسپوٹین سے دوستی نے شاہی گھرانے کا ہی ایک رکن بنا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ پراسرار پیر سب کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ پورا شاہی خاندان اس کے ہاتھوں کھلونا بن گیا۔ شہنشاہ کی لڑکیاں اسے اپنا رازدار سمجھتی تھیں۔ وہ زار اور زرینہ سے سخت لہجے میں بات کرتا، آدھی رات کو شہزادیوں کی خوابگاہوں میں چلا جاتا، زار اور زرینہ کے نجی کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکروں سے کھولتا اور ادب شاہی کا لحاظ کیے بغیر مخاطب کرتا۔ اس کے باوجود زرینہ اس کے کپڑے خود سیتی، کھانے کا لقمہ توڑ کر کے منہ میں ڈالتی، کیونکہ وہ اس کے ولی عہد بیٹے کا مسیحا تھا۔ اس دوران لمحے بھر بھی شیطان صرف راسپوٹین گناہ کے ذریعے نجات کے اپنے فلسفے کو نہیں بھولا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان لڑکیاں اور کنیزیں ایک ایک کر کے اس رنگین مزاج ولی کی ہوس کے گھاٹ اترتی رہیں۔ زرینہ سب کچھ دیکھتی، لیکن آنکھیں بند کر لیتی اور اپنی اندھی عقیدت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ لیکن زار روس کے محل کی یہ سرگرمیاں زیادہ دیر تک راز نہ رکھ سکے۔ چند ہی مہینوں میں راسپوٹین کی جنسی بدماشیوں کے تذکرے سینٹ پیٹرز برگ کے ہر فرد کی زبان پر آ گئے۔ راسپوٹین کی جنسی سرگرمیاں اتنی وسیع اور تیز تھی کہ خفیہ پولیس کے ایجنٹوں کی سب سے بڑی مصروفیت ان کا ریکارڈ رکھنا ہی رہ گئی۔ شاہی محل تک رسائی پانے کے بعد چند ہی برسوں میں اس مقدس ولی کے جنسی تعلقات کے بارے میں درجنوں یا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں رپورٹیں خفیہ پولیس کے اہلکاروں کی طرف سے زار کو ارسال کی گئیں۔ یہ قصے سنتے سنتے زار کے کان پک چکے تھے، چنانچہ اس نے شاہی محل میں راسپوٹین کا داخلہ بند کر دیا۔ لیکن زرینہ بعد میں بھی عقیدت کے باعث اپنی ایک سہیلی کے محل میں مسیحا سے ملاقاتیں کرتی۔ جن عورتوں کے ساتھ راسپوٹین کا جنسی اختلاط کا سلسلہ چل رہا تھا، ان میں شہزادیاں، اداکارائیں، وزراء کی بیگمات، جرنیلوں کی بیویاں، خادمائیں، کسان عورتیں اور خانہ بدوش خواتین تک شامل تھیں۔ مداح عورتیں ان کے میلے لباسوں کو چومتیں، گندے ہاتھوں کو بوسہ دیتیں، کھانے میں لتڑی انگلیاں چاٹنے کے لیے آپس میں لڑتیں اور راسپوٹین کی نوچی ہوئی ہڈیاں تک کو چوسنے کے لیے مرنے مارنے تک تل جاتیں۔ راسپوٹین جس کا چاہتا انتخاب کر لیتا، ان کی مرضی سے یا پھر زبردستی۔ راسپوٹین کا کھیل جاری تھا۔ جب زرینہ اس کی مٹھی میں تھی تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ زار زرینہ کی مانتا تھا اور زرینہ راسپوٹین کی مداح تھی۔ یوں اس نے بلا واسطہ طور پر سیاسی فیصلوں اور ریاستی امور میں بھی مداخلت شروع کر دی تھی۔ 20ویں صدی کے آخری دہائی تک راسپوٹین روس کا نہ صرف خبیث ترین بلکہ پاورفل شخصیت بن چکا تھا۔ سن 1911 میں ایک ان پڑھ پادری کے تقریر پر ٹورورو پیپلز پارٹی نے راسپوٹین کی حمایت سے دستخط ہونے کا فیصلہ کیا۔
رجت پسندوں نے اپنا ہتھیار ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر اس کے خلاف محاذ بنا لیا۔ راسپوٹین جوابی چال چلتے ہوئے مقامات مقدسہ کی زیارت کو چلا گیا۔ اس واقعے نے زرینہ کے دل میں اس کی عقیدت کو مزید گہرا کر دیا اور زار بھی دوبارہ اس کی قدر و منزلت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ مقامات مقدسہ کی زیارت سے واپسی پر اگرچہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، لیکن اب شاہی دربار میں ہر کسی کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ روس کا اقتدار انتہائی خطرناک حد تک سائبیریا کے اس اوباش ولی کے ہاتھوں میں سمٹتا چلا جا رہا تھا۔ اس موقع پر زار نے راسپوٹین کو شاہی محل چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں چلے جانے کا حکم دیا۔ راسپوٹین کو حکم ماننا ہی پڑا، لیکن جاتے ہوئے اس نے کہا، تم بدخواہوں کے بہکاوے میں آ گئے ہو۔ اگر تم نے ان باتوں پر کان دھرا تو نہ صرف ولی عہد بلکہ تاج و تخت سے بھی چند ماہ کے اندر اندر محروم ہو جاؤ گے۔ راسپوٹین کے جانے کے بعد زار اپنے اہل خانہ کے ساتھ پولینڈ سیر و تفریح کے لیے گیا۔ ولی عہد الیکسی ایک جھیل میں کشتی کی سیر کرنے کے بعد کنارے پر اتر رہا تھا کہ پاؤں پھسلنے سے گر پڑا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب ولی عہد کا بچنا محال تھا۔ سارے ملک میں دعائیں شروع ہو گئیں۔ زرینہ نے خفیہ طور پر راسپوٹین کو پیغام بھیجا۔ جوابی پیغام فوراً آ گیا۔ اس پیغام کو ولی عہد کو سنایا گیا تو اس کا بخار اتر گیا، درد غائب ہو گیا اور وہ پہلے جیسا تندرست ہو گیا۔ اس غیر معمولی واقعے سے زار اس قدر متاثر ہوا کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود اس نے راسپوٹین کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد ایک اور سخت حادثے میں ولی عہد کی جان راسپوٹین کے کرشمے سے بچی تو زار راسپوٹین کو خدا کا سچا ولی سمجھنے لگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ راسپوٹین کی مٹھی میں ایک طرف روس کی عظیم سلطنت کی حکومت تھی تو دوسری طرف شیطانیت کے تمام دھندے، مگر اپنی تمام تر اوباشی کے راسپوٹین جنگ سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے سن 1912 میں زار کو جنگ بلغان میں شرکت سے باز رکھا اور پوری کوشش کی کہ زار کو پہلی جنگ عظیم میں شرکت سے روکے۔ انہی دنوں ایک عورت نے راسپوٹین پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا، مگر وہ بچ گیا۔ راسپوٹین کے منع کرنے کے باوجود زار پہلی جنگ عظیم میں الجھ چکا تھا اور شکست کھا رہا تھا، جس وجہ سے عوام اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ پولیس چیف اور وزیر داخلہ کو راسپوٹین سے اختلافات مہنگے پڑے اور وہ برطرف کر دیے گئے۔ کرورو پیپلز پارٹی نے اس مکار شخص پر حملہ کرایا، مگر گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی وہ محفوظ رہا۔ اس کے بعد ہرموگن اور فادر فیوفان نے اس پر 2 دفعہ ناکام حملے کرائے۔ نتیجہ میں دونوں کو جلا وطن ہونا پڑا۔ یہی 2 لوگ تھے جنہیں سیڑھی بنا کر راسپوٹین شاہی محل تک پہنچا تھا۔ اگرچہ حملے ناکام تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ گھیرا اس وقت مزید تنگ ہو گیا جب راسپوٹین نے کھلے عام اس امر کی وکالت شروع کر دی کہ روس کو جرمنی کے ساتھ گفٹ و شنید کر کے جنگ ختم کر دینی چاہیے۔ ایسے خیالات روس کے علاوہ اس کے اتحادیوں کے لیے بھی ناقابل برداشت تھے، لہذا راسپوٹین کے ملکی دشمنوں میں غیر ملکی حریفوں کا بھی اضافہ ہو گیا، جن میں برطانیہ، فرانس کے سفیر پیش تھے۔ اس مرحلے پر ایک خوبصورت اور نوعمر روسی امیر شہزادے پرنس فیلکس نے روس کو راسپوٹین جیسے شیطان کے وجود سے پاک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بھائی کی خوبصورت منگیتر مونیا بھی مکار ولی کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی اور آئندہ محتاط رہنے کے بجائے اب بھی اس کی مداح تھی۔ یہ بات ہر وقت فیلکس کا سینہ جلاتی تھی۔ پرنس نے مونیا ہی کے ذریعے راسپوٹین کے ساتھ تعلق پیدا کیا۔ راسپوٹین بھی اس کی طرف رغبت سے بڑھا کیونکہ فیلکس کی بیوی نہایت حسین و جمیل شہزادی تھی اور راسپوٹین مدت سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پرنس فیلکس نے ایک ملاقات میں پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے مطابق راسپوٹین سے کہا کہ وہ اس کی بیمار بیوی کو دیکھنے آئے۔ راسپوٹین جھٹ سے تیار ہو گیا۔ 16 دسمبر 1916 کی رات کو شہزادہ فیلکس نے راسپوٹین کو اسی محل میں دعوت پر بلایا۔ دعوت کا اہتمام محل کے تہہ خانے میں ایک کمرے میں کیا۔ اس کمرے میں فیلکس اور راسپوٹین کے مجسمے بنا کر ماحول کو اجاگر کیا گیا۔ راسپوٹین کھانے کے میز پر بیٹھا ہے، جیسا کہ نوجوان فیلکس فوجی وردی میں ملبوس اس کے سامنے کرسی پر بازو دھرے کھڑا ہے۔
میز پر کھائے ہوئے کیک کے ٹکڑے اور ریڈ وائن کی بوتل رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شراب اور کیک میں بڑی مقدار میں زہر ملا دیا گیا تھا، جو تقریباً 7 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھا۔ مگر راسپوٹین نہ صرف کیک کھا گیا بلکہ شراب بھی پی گیا اور مرنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے فیلکس سے باتیں کرتا رہا، جس نے فیلکس کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ فیلکس اس کی اجازت لے کر واپس اپنے کمرے میں موجود دوستوں کے پاس گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کو صبح ہونے سے قبل مارنے کے لیے گولیاں مار دی جائیں۔ چنانچہ فیلکس واپس تہہ خانے میں پہنچا اور راسپوٹین پر فائر کھول دیا، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر بعد جب فیلکس اس کو چیک کرنے کے لیے آیا، یہ مر چکا ہے، اس کے قریب پہنچ کر اسے ہلایا تو راسپوٹین نے آنکھیں کھول کر فیلکس کو گریبان سے پکڑ کر گالیاں دینا شروع کر دی اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فیلکس نے بامشکل خود کو اس سے چھڑوایا اور محل کے اندر بھاگ گیا، جیسا کہ راسپوٹین زخمی حالت میں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر لنگڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فیلکس اور اس کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کر کے اس پر مزید گولیاں چلائیں اور پھر اسے پکڑ کر باندھ کر دریا میں پھینک دیا۔ 4 دن بعد راسپوٹین کی لاش دریائے نیوا سے مل گئی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو وجہ موت سامنے آئی وہ زہر سے تھی، نہ گولیاں لگنے سے بلکہ پانی میں ڈوبنے سے تھی۔ اور یوں یہ پر اسرار کردار مرتے مرتے بھی دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ گیا۔ یوسفو محل کا یہ حصہ اور بغلی دروازہ آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ 16 دسمبر سن 1916 کو زار زرینا اور شاہی خاندان کے دیگر لوگوں کی موجودگی میں راسپوٹین کو پورے حکومتی اعزازات کے سمت دفن کیا گیا۔ قاتل کم از کم سزا کے طور پر جلا وطن کر دیے گئے۔ راسپوٹین نے کہا تھا کہ اگر میں نہ رہا تو زار اور روس کی حکومت بھی نہیں رہے گی۔ اس کی موت کے صرف 3 ماہ بعد ہی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ 15 مارچ سن 1917 کو زار تخت سے دستبردار ہو گیا۔ انقلابیوں نے روس پر قبضہ کرنے کے بعد 23 مارچ کو راسپوٹین کی قبر کھود دی، تابوت نکالا اور قریبی جنگل میں لے جا کر آگ کی نذر کر دیا۔ بالآخر روس کے عظیم ساحر، بیک وقت ولی اور شیطان اور لاکھوں لوگوں کے دل و دماغ پر حکومت کرنے والے راسپوٹین کا انجام نہایت بھیانک ہوا۔